बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले खबर आपको देंगे। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म और कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म 30 जुलाई से 1 अगस्त तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म सी-पैक की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। सी-पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किदा तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद में 2 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 31 जुलाई और 1 अगस्त को छुट्टी होगी। तमाम प्राइवेट इदारे, बैंक और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जिला इंतजामिया ने वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज मुत्तहिदा अरब अमीरात का सरकारी दौरा करेंगे, जहां वो अपने हम मनसब शेख अब्दुल्लाह बिन जैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में अमीराती क़यादत के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद के भाई के इंतकाल पर अमीराती क़यादत से इज़हार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर खारजा मदाम तुसाओ में बेनज़ीर भुट्टो के मोमी मुजस्समे की नक़ब कुशाई की तकरीब में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने इसाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने का इम्कान रद्द कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। पार्टी का बंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं हो सकता। 5 नामों में सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं ये तय हुआ है 9 तारीख को असेंबली तहलील की जाएगी। 3 महीने में इलेक्शन होंगे। जो 5 नाम है मशवरे से इनको शॉर्टलिस्ट किया है। ऐसे बैकग्राउंड के भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं। अगर हमारी कोशिश ये है इंडिपेंडेंट लोग हों, किसी की पसंद नापसंद पे नहीं। अच्छा, डार साहब का नाम एकदम से आ गया, ये पता नहीं कहाँ से आया। पीपल्स पार्टी ने बाद में इस पे एतराज किया, तो डार साहब का तो नाम हम कंफर्म कर लें कि इस लिस्ट में नहीं है, राइट? नहीं, मैं एक चीज बड़ा क्लियर बता दूं, किसी भी पार्टी का जो ओहदेदार हो या सीट होल्डर हो वो नहीं आ सकता। ये तयशुदा बात है। 9 तारीख गाल किया जाएगा, ये तय है। इलेक्शन टाइम पे होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप नई हल्का बंदियां करें। वो पीटीआई दौर में मुल्क कभी डिफॉल्ट के करीब गया, ना ही पीटीआई चेयरमैन से फोन पर डिफॉल्ट से मुतल्लिक बात हुई। साबिक वज़ीर खजाना कहते हैं शब्बर ज़ैदी गलत बयानी कर रहे हैं। मैं वजारत से हटा तो $8 अरब से ज़ायद ज़र मुबादला ग़ायर थे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने साबिक चेयरमैन एफपीआर शब्बर ज़ैदी के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। एक बयान में असद कैसर का कहना था ज़राअत की तरक्की के लिए साबका दौर में पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी की सिफारिश पर तंबाकू को किसानों को टैक्स छूट दी गई। खुसूसी कमेटी की सिफारिश पर सिगरेट कंपनीज पर टैक्स लगाया गया। मेरे हल्के में ज्यादातर लोगों का गुजर बसर तंबाकू की आमदन से होता है। स्पेशल ज़राअत कमेटी ने तंबाकू को फसल के बजाय सिगरेट पर टैक्स की तजवीज़ दी। शब्बर ज़ैदी के इंटरव्यू पर फवाद चौधरी भी बोल पड़े। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, असद उमर जानते थे IMF के पास जाना है। वज़ीर-ए-आज़म का भी यही ख्याल था। 3 दिन की ब्रीफिंग में ही वाज़ेह हो गया था नून लीग ने बैंक करप्ट मैशत छोड़ी है। डार साहब के तमाम दावे मुकम्मल झूठ थे। असद उमर का ख्याल ये था कि बहुत जल्दी की तो IMF की शर्तें कड़ी होंगी। वो चाहते थे दोस्त मुल्क पहले मदद करें तो IMF डील बेहतर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं शब्बर ज़ैदी की याददाश्त फारिग हो गई है या किसी को राजी करने के चक्कर में है। हम्माद अजहर ने ट्वीट में लिखा, फाटा में स्टील की सनत पर टैक्स छूट खत्म करना चाहते थे तो मुझसे खुद राब्ता किया और कहा मेरी हिमायत करो, जबकि टीवी पर जाकर बोल रहे हैं कि हम्माद ने अपने मफाद में मेरी हिमायत की लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नहीं माने। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कमर बाजवा की एक्सटेंशन पर नून लीग ने ब्लैंक चेक दिया था, कोई सौदेबाजी नहीं की। नवाज शरीफ की सख्त हिदायत थी वोट जरूर दिया जाए। कैद के दौरान मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशकश की गई, ये तजवीज़ मालकान की तरफ से आई थी या नहीं मुझे नहीं पता।
غیر سیاسی شخصیت نے بتایا بطور وزیراعظم آپ کا اور شاہد خاقان عباسی کا نام ہے، مگر آپ کی قیادت کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسلام آباد میں سول جج کے گھر پر سفاقانہ تشدد کا نشانہ بننے والی رضوانہ کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ بچی 5 روز سے لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج ہے۔ سریام کے خصوصی پروگرام میں رضوانہ کے والد نے بتایا ہے تشدد کے ذمہ دار لالچ دینے کے ساتھ دھونس دھمکی پر اترا ہے۔ سول جج کی جانب سے کہا جا رہا ہے غریب بندے ہو کچھ نہیں ہوگا، بچی کا نجی اسپتال میں علاج کرا دیں گے، کچھ پیسے بھی مل جائیں گے۔ رضوانہ کی دادی نے کہا جج نے ملزمہ کو ضمانت دی، وہ بچے کی حالت دیکھ لیں تو روح کام جائے۔ امیر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اسپتال میں زیر علاج تشدد رضوانہ کی عیادت کی۔ پی پی رہنما شاہدہ رحمانی نے کہا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے، متاثرہ بچے کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ذمہ داروں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کیا۔ ویلکم بیک۔ عوام کے لیے اچھی اور گندم کے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے لیے بری خبر، ملک میں آٹے کی قیمت میں بڑی کمی کا امکان۔ روس سے خریدے گئے گندم کا پہلا جہاز پاکستان پہنچ گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر روس سے $279 میٹرک ٹن کے حساب سے گندم درآمد کر رہا ہے۔ روس سے خریداری کے بعد فلار ملز کو $92 فی کلو کے حساب سے گندم ملنے کی توقع ہے، جس سے ملک میں آٹے کی قیمت میں کمی آئے گی۔ موسم کی بات کریں گے۔ دریائے سندھ میں گڈو اور سکر کے مقام پر آج اور کل اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ڈی ڈی خان شمالی مشرقی بلوچستان میں موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان، کے پی میں لینڈ سلائڈنگ کا امکان ہے۔ پنجاب میں مانسون بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے۔ پی ٹی ایم اے نے مختلف اضلاع میں فلڈ وارننگ جاری کر دی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں سیلاب نے تباہی مچا دی، درجنوں بستیاں زیرآب آ گئیں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ پاک ایران سرحدی علاقے پیر کور میں سیلابی ریلے میں درجنوں گاڑیوں کے بہنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ گزشتہ دنوں سیلابی ریلے کی وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ندی میں پانی آنے کے بعد درجنوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ مسلسل بارشوں کے باعث راول ڈیم بھر گیا، اسپل ویز کھول دیے گئے۔ انتظامیہ کے مطابق اسپل ویز رات 9 بجے تک کھولے گئے ہیں۔ تمام رسپانس یونٹس، محکمے، مانیٹرنگ کیمپ اور ریلیف کیمپ الرٹ ہیں۔ پولیس، ریزرو اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی دریائے کورنگ کے کنارے تعینات ہیں۔ دریائے کورنگ کے گرد و نواح میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، خلاف ورزی کرنے والے اور دریائے جانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1750 فٹ تک پہنچ گئی۔ اے آر وائی نیوز کی خبر پر ایکشن۔ حویلی لکھا کے قریب دریائے ستلج پر ہیڈ سلیمان کی دھرنگا بند کا سائفن کھول دیا گیا۔ 52 افراد نے سرکاری بند کے سائفن کو بند کر دیا تھا۔ 24 افراد کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ 52 افراد اپنی فصلیں بچانا چاہتے تھے۔ سرکاری ادارے فوری حرکت میں آئے۔ وزیراعظم کے مشیر اور ایم این ای میاں معین وٹو نے نوٹس لیا۔ محکمہ انہار کے عملے کے ساتھ بند پر پہنچ کر سائفن کھلوا دیا۔ اے آر وائی نیوز نے سائفن بند کرنے کی خبر بریک کی تھی۔ سائفن کھلنے سے سیلاب سے متاثرہ افراد کو علاقے میں پانی کا پریشر کم ہو گیا۔ متاثرین نے حکومت کا شکریہ ادا کیا اور اے آر وائی نیوز زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ایریگیشن اور کینال مجسٹریٹ سید علی رضا کی رپورٹ پر پولیس اسٹیشن حویلی لکھا میں 24 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں پانی چوری کے خلاف ایکشن لے رہا ہوں، ایکشن لیا تو میرے خلاف وال چاکنگ کی گئی۔ ہب ڈیم سے اب 25 ملین گیلن پانی مل رہا ہے، پہلے 10 ملین گیلن پانی مل رہا تھا۔ واٹر بورڈ کا چیئرمین بنا ہوں، جہاں جہاں غیر قانونی کنیکشنز ہیں ان کے خلاف کارروائی سٹارٹ کی۔ جن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے وہ شور مچاتے ہیں۔ میں 2 دن پہلے ہب ڈیم گیا تھا جہاں پر K3 کنیکشن آتا ہے۔ 1 ہفتے پہلے وہاں 10 MGD پانی آ رہا تھا، پرسوں میں گیا تو تقریباً 25 MGD پانی تھا۔ 27 کے قریب لگ بھگ ہم نے کنیکشن کاٹے ہیں۔ اگر کسی شخص کا کنیکشن کٹا ہے وہ اس لیے کٹا وہ غیر قانونی تھا، تو وہ لوگ آئیں، واٹر بورڈ کی انتظامیہ سے رجوع کریں، کنیکشن کو ریسٹور کیا جائے گا، لیکن اس کی ڈاکیومنٹیشن ہوگی۔
بدنام زمانہ ڈاکو جانو اندھڑ اور اس کے 8 ساتھیوں کو کس نے مارا؟ پنجاب اور سندھ پولیس میں کریڈٹ لینے کی لڑائی چھڑ گئی۔ کراچی میں سڑک پر گڑھے نے ماں بیٹی کی زندگیاں نگل لیں۔ پرانا گلی مار کا فیضان 30 سالہ بیوی اور 5 سالہ بیٹی کے ساتھ گھر جا رہا تھا، اچانک کتا پیچھے لگ گیا۔ بدحواسی میں موٹر سائیکل بے قابو گڑھے میں اچھلی، ماں بیٹی گر گئے۔ عقب سے آتا کچرے کا ٹرک کچلتا ہوا گزر گیا۔ اسلام آباد میں زہریلا کھانا کھانے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ والدہ کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی، لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ پولیس کا کہنا ہے میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد تفتیش آگے بڑھائی جائے گی۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے بتایا تھانہ سنبل کی حدود میں موجود کچی آبادی کے 2 بچے جاں بحق جبکہ 30 سال زیر علاج ہے۔ بچوں کے خاندان کا تعلق چنیوٹ سے ہے۔ جاں بحق ہونے والے بچوں میں 7 سال کی نادیہ اور 2.5 سالہ علی شامل ہے۔ بچوں کی والدہ کی اطلاع پر سنبل پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ بابو سے ٹاپ بینڈ حادثے میں جاں بحق ایک ہی خاندان کے 8 افراد کی نماز جنازہ ساہیوال میں ادا کر دی گئی۔ رشتہ داروں سمیت شوگواروں کی بڑی تعداد اجتماعی نماز جنازہ میں شریک ہوئی۔ بابو سے ٹاپ کے قریبی علاقے گیٹی داس میں حادثے کا شکار وین میں خاندان کے 18 افراد سوار تھے۔ گہری کھائی میں گرنے کے بعد گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ساہیوال میں کیبل آپریٹ ظفر جویا نے بتایا افسوسناک حادثے میں اس کا بیٹا، 2 بھائی، بھابھی، بھتیجی اور 3 بھتیجے شامل ہیں۔ زخمیوں میں ظفر جویا کی اہلیہ، 2 بیٹیاں، 6 بھتیجیاں اور وین ڈرائیور شامل ہیں۔ زخمی چلاس کے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں یوم عاشور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مختلف شہروں میں سخت سیکیورٹی میں ماتمی جلوس نکالے گئے جس میں عزادار ماتم اور نوحہ خوانی کرتے رہے۔ جلوسوں کے راستوں میں بڑی تعداد میں سبیل اور نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جلوس کے اختتام پر مجالس سے شام غریباں برپا کی گئی۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کا کراچی میں مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے قائم رینجرز کنٹرول روم کا دورہ۔ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، صوبے کے مختلف شہروں اور کراچی میں سیکیورٹی کے مربوط انتظامات کی ہدایات جاری کی۔ تمام مکاتب فکر کی جانب سے اخوت، بھائی چارے اور اتحاد بین المسلمین پر قائم رہنے کو بھی سراہا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق سندھ رینجرز کی جانب سے جلوسوں کی کڑی نگرانی کی گئی۔ بلند عمارتوں پر سنائپرز بھی تعینات کیے گئے۔ برطانیہ میں بھی یوم عاشور پر عزاداران کا جلوس برآمد ہوا۔ مرثیہ نوحے پڑھتے ہوئے شرکا نے واقع کربلا کو اس انداز سے یاد کیا کہ دیکھنے والے بھی رنجیدہ ہو گئے۔ لندن سے رپورٹ کر رہے ہیں فرید قریشی۔ حکومت لندن میں بھی شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یوم عاشور پر امامیہ مشن نیو بری پارک، ادارہ جعفریہ ٹوٹنگ اور امامیہ مشن ایسٹ لندن سمیت مختلف مقامات سے جلوس برآمد ہوئے۔ مجالس نوحہ خوانی اور پرسے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر عزاداران کا کہنا تھا کہ نواسہ رسول اور ان کی اولاد نے قربانی دے کر اسلام کو زندہ کیا۔ اپنے بچوں کی قربانی دے کر ایسی فتح عظیم حاصل کی کہ خوب بڑا میں نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مولا حسین صرف ایک بڑی بات ہے کہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے قربانی دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولا حسین کی قربانی انسانیت کے لیے تھی۔ آج سے کتنے 100 سال پہلے امام حسین نے جو شہادت دی تھی تو اسی سے اسلام ہمارا زندہ ہے۔ یوم عاشور کے جلوسوں کے اہتمام میں مقامی حکومتوں نے بھی عزاداران کی سہولت کے لیے جلوس کے راستوں کو عام ٹریفک کے لیے بند رکھا۔ پولیس کی طرف سے سیکیورٹی فراہم کی گئی اور نوجوان رضاکار بھی خدمات کے لیے جلوسوں کے ساتھ موجود رہے۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی یوم عاشور مذہبی عقیدت اور احترام سے مناتے ہوئے عظیم قربانی کو یاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں بارسلونا سے نعمان علی۔
حرام کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانساروں کی عظیم قربانیوں کا دن ہے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں آج یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عاشورہ کا مرکزی جلوس فاطمیہ فاؤنڈیشن امام بارگاہ اور مرکز ولایت امام بارگاہ القائم سینٹر کے زیر اہتمام برآمد ہوا۔ ذاکرین اہل بیت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی حق و صداقت پر مبنی تعلیمات اور سانحہ کربلا کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء نے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں اسلام کی بقا کے لیے لازوال قربانی دی، مگر باطل قوتوں کے سامنے حق کا علم بلند رکھا۔ تاریخ انسانیت میں میدان کربلا جیسی قربانی اور انسانی المیہ کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سانحہ کربلا رہتی دنیا تک مظلوموں اور حق پرستوں کو ہمت اور غمزدہ لوگوں کو زندہ رہنے کا حوصلہ عطا کرتا رہے گا۔ نعمان علی، ARY نیوز، بارسلونا، اسپین۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 3 فلسطینی نوجوان شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ رواں برس صہیونی فوج کی بربریت کے سبب 37 بچوں سمیت 200 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب قابض فورسز نے ہیبرون میں واقع گاؤں کو پانی فراہم کرنے والا کنواں کنکریٹ ڈال کر بند کر دیا۔ بنگلہ دیش میں حکومت کو اپوزیشن جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے 2 اہم رہنماؤں سمیت متعدد اراکین کو حراست میں لے لیا۔ ڈھاکہ میں مظاہرے پرتشدد ہو گئے، پولیس نے مظاہرین پر دھاوا بول دیا، لاٹھی چارج کیا اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ اپوزیشن جماعت غیر جانبدار عبوری حکومت کی نگرانی میں شفاف انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ نائجر میں فوجی بغاوت۔ افریقی یونین نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے والی نائجر فوج کو واپس بیرکوں میں جانے کے لیے 15 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ افریقی یونین کا کہنا ہے نائجر فوج ملک میں فوری طور پر آئین بحال کرے اور بلا مشروط بیرکوں میں واپس جائے۔ عالمی برادری نے بھی نائجر میں جمہوری حکومت کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے بھی نائجر کے معزول صدر کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ نائجر میں بدھ کو فوج نے صدر محمد بازوم کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، جس کے بعد ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ افریقی ملک نائجر میں فوجی بغاوت کے بعد فوجی سربراہ نے خود کو سربراہ مملکت قرار دے دیا۔ ملک بھر میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے ہو رہی ہیں۔ شہریوں اور فورسز کے درمیان تصادم، جلاؤ گھراؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تائفون طوفان چین کے جنوب مشرقی علاقوں میں تباہی پھیلا رہا ہے۔ موسلادھار بارش سے 5 صوبوں میں نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ 2 روز میں $7 ملین کا نقصان ہوا۔ کینیڈا میں موسمیاتی تبدیلی کا نیا روپ۔ دارالحکومت اوٹاوا میں تیز بارش کے ساتھ شدید ژالہ باری ہوئی، اولے برس پڑے۔ گھروں میں محسوس شہریوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کی۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کا ماڈل گرل سکینڈل، اہلیہ فریال مخدوم سے دوریاں بڑھنے لگیں۔ برطانوی میڈیا نے بتایا عامر اور فریال ایک دوسرے سے علیحدہ رہ رہے ہیں، دونوں کا ازدواجی تعلق خطرے میں پڑ گیا۔ عامر خان ماڈل گرل کے ساتھ ٹیکسٹ میسیجز سکینڈل پر فریال مخدوم سے معافی مانگ چکے ہیں۔ دونوں کی شادی مئی 2013 میں ہوئی تھی۔